बनीनो इंसान की पैदाइश से पहले यहाँ मुख्तलिफ मखलूक़ात मौजूद थी। बारी बारी और नौबत नौबत जब उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम से एराज़ किया तो उन पे अज़ाब आया और दुनिया से उनको मिटा दिया गया। अब ये जो दुनिया है ये आदम अलैहिस्सलाम से माज़ी वजूद में आई है और उलमाए तारीख़ ने लिखा है कि इसकी कितनी मुद्दत हो गई है। बाज़ लोग में 28,000 साल और बाज़ में 22,000 साल और जो मुस्तक़िल तारीख़ हैं उनमें 8,000 साल 7 और 6,500 साल के अक़वाल हैं। आप इस पर कोई ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन तारीख़ के तारीख़ की हैसियत से 8,000 साल वाला कौन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आदम अलैहिस्सलाम के 8,000 साल हो गए। इन 8,000 सालों में हर कौम के लिए नबी आए और बहुत ज़्यादा है। 1,24,000 अंबिया किराम की तादाद होती है। तो उस वक्त ये कोशिश थी कि गर्म इलाके का अलग नबी होता था और ठंडे इलाके का अलग नबी होता था और ये ज़बान बोलने वालों का अलग नबी हो, वो ज़बान बोलने वालों का अलग नबी, काले रंग वालों के लिए अलग और सफ़ेद वालों के लिए अलग। इस तरह इस पहाड़ से उस पहाड़ तक के इलाके के लिए अलग नबी, इस दरिया से उस दरिया तक के लिए अलग नबी। यूँ कोई आफाकी नबी नहीं आया करते थे, इलाकाई नबियाँ आते थे और वो लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ते थे। तो आखिर में ये आखिर से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए तो वो निस्बतन एक आफाकी नबी थे, पूरी दुनिया के लिए आए। ईसा अलैहिस्सलाम हमारी अक़ीदे के मुताबिक अभी जिंदा है और आसमान पर है, उनको उठा दिया गया। उस वक्त के यहूदियों ने उनकी मुखालिफत की और कहा ये वलद ज़िना है, बगैर बाप के पैदा हुआ है। तो फिर वो उसको कत्ल करना चाहते थे। तो एक मकाम के उनको बंद कर दिया और 2 लोगों को भेजा कि आप इसको कत्ल करो। ऐसा तो नहीं हो सका। अल्लाह ताला ने उनको उठा दिया अपनी तरफ और उन 2 लोगों में से एक आदमी की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ बन गई। अब जब बहुत देर तक कत्ल का मौका नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो खोला तो 2 आदमी और एक आदमी की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। इस वाक़े में ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं और मुमकिन को नामुमकिन बनाते हैं। तो जिसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह थी तो इन्होंने शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह थी तो इन्होंने उसको ईसा समझा कि आप ईसा। तो वो कहते थे मुझे तो आप लोगों ने भी भेजे कत्ल करने के लिए, मैं फ़लाँ पर बैठा हूँ। बात उसकी नहीं मानी हुई और उसको सूली पे चढ़ाया। तो ये आज जो लोग टाई पहनते हैं ईसाई या सलीब की शक्ल होती है, ये उस वाक़े की तरफ इशारा है, ये इनका मज़हबी निशान है। पता नहीं हमारे लोग क्यों टाई पहनते हैं, इनका नबी तो सूली पे नहीं चढ़ा। खैर ये मौजूद नहीं, मैं मौजूद की तरफ आता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जब वो चले गए तो उसके 571 साल बाद जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 दरमियान में कोई नबी नहीं आया।
یہ جو آپ کی انگریزی کی تاریخ ہے یہ عیسی علیہ السلام کے آسمان پر جانے کی تخمین و جنتری ہے. اگر آج تاریخ ہے 28 جولائی 2023 تو پکا ٹھکا حساب ہے کہ عیسی علیہ السلام جب آسمان پہ چلے گئے تو ان کو 2022 سال ہو گئے اور 23واں سال جاری ہے. 6 مہینے مکمل ہو گئے اور 7 مہینے کے آج 27 تاریخ یہ تاریخ اور ہجری تاریخ جو ہے نبی علیہ السلام کے ہجرت سے اس کی تقویم کرتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بہت زیادہ کامل مکمل اعلیٰ عرفہ افضل اور آفاقی نبی ہے اور تمام لوگوں کے لیے تھے اور آخر اب تک تھے اور ہیں اور انشاءاللہ کیا مطلب کوئی اور نہیں آئے گا اور جو آئے گا وہ غلط بولے گا. آپ علیہ السلام کی 63 سال زندگی تھی اور 63 سال کی زندگی کے بعد آپ تشریف لے گئے تو 40 سال تک تو آپ ریاضت میں تھے. غار حرا جاتے معمولی کھانا ہوتا پینا اور وہاں عبادت کرتے تھے اور وہ سخت عبادت تھی. ہم اس کا مکلف نہیں بنایا ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ بھوکے رہ کر آپ عبادت کرو 10 دن 11 دن. پھر اس کے بعد آپ کی نبوت کو ظہور ہوا اور 13 سال آپ رہے مکہ میں اور 10 سال آپ رہے مدینہ میں اور ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی اور تمام اخلاق کریمہ کو تکمیل دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہستی نہ پہلے آئی تھی نہ بعد میں آئے گی. یہ موضوع بھی نہیں ہے, یہ ربیع الاول کا موضوع ہوگا. آپ کے بعد اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور وہ 2 سال 6 مہینے خلیفہ رہے اور ان کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خود نامزد کیا, وہ 10 سال تک خلیفہ رہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پہلے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بناؤ. ایک جناب عثمان تھے, ایک جناب علی تھے, ایک طلحہ اور زبیر تھے اور اس طرح عبد الرحمن ابن عوف تھے. یہ انصار صحابی ہیں اور ایک سعد ابن ابی وقاص تھے. تو پھر مشورہ جناب عثمان کے بارے میں ہوا اور وہ 12 سال تک خلیفہ رہے. پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیونکہ پہلے سے مشورہ ہوا تھا, نیا مشورہ نہیں ہوا اور وہ خلیفہ بنے اور وہ 6 سال تک خلیفہ رہے اور بعد میں وہ شہید ہو گئے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد امت کے اندر انتشار آیا ہے اور اس انتشار کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب جناب علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد جناب حسن خلیفہ بنے اور وہ 6 مہینے تک رہے اور 6 مہینوں کے بعد جناب حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اختلاف ختم ہو گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال تک خلیفہ رہے. جس طرح جناب عمر کا زمانہ بہت شاندار تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ وہ بھی شاندار تھا. ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جن ماحول میں جناب امیر معاویہ اور جناب علی میں اختلاف تھا اس ماحول کے اندر تو جناب علی حق پر تھے, لیکن جب جناب حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بلا کسی اختلاف کے پوری امت کے خلیفہ تھے, لہٰذا ان کے شام میں گستاخی نے دی ہے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ایک سوال اٹھا, کیا کسی کو جانشین بنانا چاہیے ولیعہد یعنی لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے خلیفے کا انتخاب؟ تو انتخاب پر بہت گریزی ہوتی تھی, بہت زیادہ گریزی ہوتی تھی. تو بعض حضرات کا یہ خیال آیا کہ پہلے سے منتخب کر دینا چاہیے, تو انہوں نے یزید کو منتخب کیا. اس انتخاب سے اختلاف کیا عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ اور جو آپ کو نام سامنے آتے ہیں حضرات میں. تو اس وقت کمیونیکیشن کا یہ ماحول تو نہیں تھا جیسے آج کل ہے.
وہاں پر خبریں بہت دیر سے آتی تھی. تو ایک لڑائی ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، اور اس لڑائی میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد سے امت کے اندر پھر اختلاف پیدا ہوا، اور باقاعدہ ایک جماعت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت کے ایک بہت بڑے طبقے سے وہ ناراض رہتے ہیں. ہمارے پاکستان میں 9 اور 10 محرم کا دن بڑا بھاری ہوتا ہے. ہمارے جو میڈیا ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا بھی بند ہو جاتا ہے، اور ہماری ساری پولیس اور فوج لگے رہتے ہیں ان جلوسوں کو پروٹیکٹ کرنے میں. تو یہ واقعہ اصل میں یہ ایک غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یزید یہ سنیوں کا آدمی ہے اور حسین یہ شیعہ کا آدمی ہے. یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط. یہ استعارہ ہے حق اور باطل کا، ظالم اور مظلوم کا، اندھیرے اور روشنی کا. اس کو کسی طبقے سے نہیں جوڑنا چاہیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ سے ہیں، اور ہمیں ان کی فضیلت بہت اچھی طرح معلوم. ان حضرات کا اس طرح کا امت کے اندر تفریق پیدا کرنا کی چیز نہیں ہے. اب شیعہ اور سنی تو ایک بہت بڑی گہری دیوار ہے، ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے. 1400 سال سے جو بنیادیں ہیں اور دیواریں اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شدت کے اندر کمی آئے، لڑائی نہ ہو. ویسے بھی لڑائی اچھی نہیں ہوتی، اور یہ لڑائی جو ہے وہ مذہبی لڑائی، وہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے ماحول کے اندر ہمیں ایک موقع ملتا ہے 10 محرم کو، اور 10 محرم کو وہ موقع ہمیں کوئی سبق بتاتا ہے. اس سلسلے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں مولانا قلندی صاحب کے بعد میری دفعہ یہاں آنا ہوا ہے، تو میں ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہاں پر 30 سال خدمت کی. ظاہر ہے اس طرح بنا ہوا علاقہ نہیں تھا، تو مشکل سے خدمت کی ہوگی. مسجد کو آباد رکھا اور مسجد کو قائم رکھا. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو صدقہ جاریہ ہے اس کو قائم اور دائم رکھے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں کہ حق اور باطل کی لڑائی شروع سے آ رہی ہے، اور حق اور باطل کی یہ ضروری نہیں کہ باطل کافر ہوگا اور حق مسلمان ہوگا. نہیں، یہ تو 2 بھائیوں کے درمیان بھی حق اور باطل ہوتا ہے، گلی گلی میں ہوتا ہے. والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو بھائی پھر آپس میں تقسیم کرتے ہیں. تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے تو 2 حصے ملیں گے اس لیے کہ میں بڑا ہوں، اور مجھے باپ نے وصیت کی یا دادی نے وصیت کی ہے. یہ غلط ہوتا ہے. تو اس وقت پہ باطل تو یہی بڑا بھائی ہے اور حق چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہے. اس طرح گلی گلی میں کوچے کوچے میں حق اور باطل ہوتا رہتا ہے. جو آدمی غلط بات کرتا ہے وہ باطل ہے، جو آدمی صحیح بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. اسلام کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اسلام آنے سے پہلے 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو بالکل اصغر من الشمس ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا. جب انہوں نے حق کی بات کی تو ان کو جلایا گیا، آگ میں ڈالا گیا. لیکن چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ مخلوق ہونے کی وجہ سے ان پہ اثر نہیں ہوا اور وہ بچ گئے. لیکن حق اور باطل کی ایک بنیاد تو رکھی گئی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مقابلہ ہوا. تو ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں یا طاقت میں ہوتے ہیں یا غرور میں ہوتے ہیں یا بہت زیادہ نشے میں ہوتے ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ان کو جیت کے لاتی ہے. حقیقی جیت وہ نہیں ہوتی. حقیقی جیت وہ ہوتی ہے جو حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے تو غازی ہوتا ہے. وہ حق پر کھڑا ہونا ہی معیار ہے، کوئی اور معیار نہیں. اور میں نے جب آپ سے کہا کہ اس کا تعلق ابتدائی انسانیت سے ہے، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ہوا کرتی تھی جڑواں. تو ایک سال ایک لڑکا لڑکی ہوئی اور ایک پچھلے سال ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی. تو وہاں تو بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، اس لیے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہ کریں تو کسی سے کریں، وہ تو کوئی تھے نہیں، سب آدم کے بیٹے تھے.
طریقہ یہ تھا کہ اختلاف کے ساتھ ہوتا نکاح، اس سال کا لڑکا پچھلے سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا اور پچھلے سال کا لڑکا اس سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ تو ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا قابیل، اور اگلے سال آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا حابیل۔ اب دستور کے مطابق قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کر دی اور حابیل نے قابیل کے، لیکن قابیل ڈرا تھا، اس نے کہا نہیں کہ میری والی بہن جو ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ جو حابیل کی بہن ہے یہ قبول صورت ہے، تو میں اس سے نکاح کروں گا۔ تو اس نے خلاف دستور نکاح کی۔ آدم علیہ السلام نے منع بھی کیا، نہیں رکے، انہوں نے کہا پھر آپ دونوں قربانی کرو۔ تو ایک آدمی جو تھا وہ بکریاں چراتا تھا اور دوسرا آدمی زراعت پیشہ تھا۔ اس وقت قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی اپنی چیزوں کو میدان میں رکھ کر دعا کی جاتی اور آسمان سے آگ آ جاتی۔ جو قبول قربانی ہوتی اس کو آگ کھا لیتی، جو نہیں قبول اس کو چھوڑ دیتی۔ تو آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اسلام ہے کہ حابیل کا موقف درست، لیکن بعد میں حابیل قابیل نے بھی نہیں مانے اور اس کو قتل کر دیا۔ پہلا قتل جو ہوا ہے وہ قابیل کا ہوا ہے جس نے حابیل کو مارا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل کرتے آئیں گے اس قتل میں جناب اس قتل میں قابیل کا حصہ ہوگا۔ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کو اس کا ثواب ملے گا اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے تو اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ ومن سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من تبعها الى یوم القیامہ۔ اور جو آدمی برے کام کی بنیاد ڈالے گا تو اس کو برائی بھی ملے گی اور بعد میں آنے والے لوگ جو عمل کریں گے ان کا حصہ گناہ کا بھی ڈالا جائے گا۔ تو اب واقعہ کربلا یہ حق اور باطل کے درمیان استعارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی باطل پہ کھڑا ہے تو وہ آج کا یزید ہے، اگر کوئی آدمی حق پہ کھڑا ہے تو وہ آج کا حسین ہے۔ کوئی آدمی باطل پہ کھڑا ہوا ہے تو اپنے تارے جناب حسین سے ملا ہے، اور کوئی آدمی حق پہ کھڑا ہے تو اس کے تارے نہیں ملتی یزید کے ساتھ۔ اور میں نے یہ کہا اس کے لیے الگ الگ طبقات کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ ہے اور سنی ہے دیوبندی ہے اور بڑے نہیں، یہ ہر ایک گھر کے اندر حق اور باطل بات ہوتی ہے اور ہر محلے کے اندر ہوتی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے تحت عظیم السماء علی وجہ الارض ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ ان کی نسبت کو دیکھیے اور قسمت کو دیکھیے، وہ خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن کے بھائی ہیں، جناب علی کے بیٹے ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان سے بہتر فضیلت کسی کے نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر وہ کمپرومائز ہوتے، معافی مانگتا ہوں ان الفاظ کے لیے معافی مانگتا ہوں، اگر وہ کمپرومائز ہوتے تو ان کو تو بہت اچھا ہوتا مل جاتا، وہ یزید کی خلاف کو تسلیم کر لیتے اور یزید کو اپنا خلیفہ بنا لیتے، اور کمپرومائز ہوتے تو ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے بعد جو سب سے بہت بڑا منصب تھا ان کو مل جاتا، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں ہوئے، وہ حق کے ساتھ چلے۔ معمولی آدمی نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں اور وہاں معروف تھا کہ ان کو ابن رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی بلاتا تو اس طرح بلاتا السلام علیکم یہ اپنا رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے بیٹے السلام علیکم۔ جب اتنی بڑی شخصیت نے حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو اس کا پھر معنی یہ ہے کہ حق کو کسی وقت بھی نہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کے اسلام کا جو اپنے ساتھ سامنے قتل ہوا دیکھتے ہیں اور جب گواہی کا وقت آتا ہے وہ چھپ جاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا اسلام کا جو اس بنیاد پر کہ مجھے مار دیا جائے گا یا جیل میں جایا جائے گا تو وہ حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور سچی بات نہیں کرتے اور جھوٹ پہ گزارا کرتے ہیں اور کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آج کل جناب حسین کی حسینیت کیا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا پاکستان کے ماحول میں یہ حسینیت ہے، اور جو بھی اس کے بعد جو سختی آتی ہے اس کو برداشت کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے. وتواصوا بالحق کیا وتواصوا بالصبر کیا. کیا معنی؟ حق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لوگ مٹھائی کی طرح پیش کریں. آپ حق کہو گے تو لوگ کے مفادات کو نقصان پڑے، پھر آپ کو تکلیف آئے گی. اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا. خطر پیشانی سے تکلیف کو آپ برداشت کریں گے، روئیں گے نہیں. آپ نے رونا نہیں. دو جڑی ہوئی حقیقتوں کو ساتھ بتا دیا. تواصوا بالحق ایک حقیقت ہے اور تواصوا بالصبر وہ دوسری حقیقت ہے. لیکن غالباً ہمارے لوگوں نے یہ طے کر دیا. ایک حدیث ہے نا کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے، اور کمزور ہوتا ہے تو پھر زبان سے روکتا ہے، اور پھر بہت کمزور ہوتا ہے تو وہ دل سے روکتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم دل سے روکنے والے ہیں، دل میں برا جاننے والے ہیں، ہم ہاتھ اور زبان کو نہیں استعمال کریں گے. تو پھر ہاتھ کو چھل ہو جانا چاہیے، زبان کو گونگی ہونا چاہیے. یہ پھر کیوں ہلتی ہے؟ اگر یہ ہلتی ہے تو اس کی زکات یہ ہے کہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہوگا، اور حق کے علاوہ آپ نے کسی کا ساتھ نہیں دینا ہوگا. ختم کر رہا ہوں اس حدیث کے ترجمے پر. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک فاطمہ نام کی عورت نے چوری کی، تو اس وقت تو چوری کی سزا تھی ہاتھ کاٹنا. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اسلامی سزا کو لایا جائے اور ایک آدمی کے طاقتور آدمی کہہ رہا اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو کوئی چوری نہیں کرے. جب چور چوری کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے کور ملے گا، میں بچ جاؤں گا، لوگ میری عزت کریں گے، میں کھانا پکاؤں گا، لوگ خوشی سے آئیں گے، میں راستے پہ جاؤں گا، لوگ سلام کریں گے، تو پھر اور چوری کرتا ہے. معاشرہ اس کو چوری پہ اکساتا ہے، چوری کرو. اگر ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے تو پھر کوئی چوری نہیں کرے. ملا عمر صاحب جس وقت امیر المومنین تھے تو مجھے افغانستان جانا ہوگا، تو ایک دن اعلان ہوا کہ آج حج جاری ہوگا. ہم بھی گئے تو لوگ جمع ہوئے، تو وہاں قاضی آئے اور کہا اس آدمی نے چوری کی ہے اور چوری کو اس نے مانا ہے. پھر یہ ہاتھ کاٹا اور اس کو ہوا میں لہرایا کٹے ہوئے ہاتھ کو. خدا کی قسم اتنا خوف پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو موجود تھے وہ تو کہہ رہے ہم تو کبھی چوری نہیں کریں. اسلام کوئی واجب مذہب نہیں ہے. آپ کا ہاتھ کاٹ کر اسلام کو کیا فائدہ ہو گیا؟ لیکن یہ سب دماغ اقتدار کے اور چوروں کو منع کرنے کے لیے. آج بھی خلافت کا نظام لایا جائے تو پاکستان میں چوری ختم ہو سکتی ہے. میں لکھ کر دیتا ہوں ختم نہیں ہوئی تو سزا کے اختیار ہے، لیکن جہاں سے ختم ہوتی ہے وہ وہاں ادھر آتے نہیں ہیں، اور جہاں سے ختم نہیں ہوئی اسی میں لگے ہوئے. کل کا چور ہے، آج کا چور، تازہ چور ہو، باسی چور، چھوٹا چور ہو، بڑا چور، کوئی بھی آدمی اللہ سے ڈر کے چوری چھوڑنے والا نہیں. میں حدیث بتا رہا تھا اور اپنی گفتگو کو ختم کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی گئی. نوٹیبل لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، ان کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ اسلام سے دور ہو جائیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ بچ گیا تو یہ اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو کس کو نہیں دیا جائے؟ نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام رحیم تو تھے لیکن جلال بھی تھا ان کا. ہر ایک آدمی سامنے نہیں جا سکتا تھا. کہا یہ اسامہ ہے نا، ان سے نبی علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں. اسامہ کا لقب ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا محبوب. اس محبوب کو بھیجیے. محبوب جب چلے گئے اور یہ بات کی، آپ غصے میں آئے، ٹیک لگایا تو یوں بیٹھے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ اللہ تعالیٰ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ یہ میں نے اتارا قرآن، یہ تو اللہ نے قرآن اتارا ہے. میرا حکم ہوتا تو میں واپس لیتا، میرا حکم نہیں ہے واپس لے سکتا. اور کہا تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ جب ان کا معزز آدمی چوری کرتا بچ جاتا، اور جب غریب آدمی کرتا تو اس پر قانون لاگو ہو جاتا. اور سنیے، یہ تو بنو مخزومیہ کی ایک عورت فاطمہ ہے جس نے چوری کی. اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ کی چوری کرتی تو آج اس کا ہاتھ کاٹ کر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا. بولو سبحان اللہ. بولیے بولیے بولیے. ایک جملہ میرے ساتھ مل کر بولو، میں ختم کرتا ہوں. خدا کی قسم. بولو کامیابی نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے. سب بولو سب بولو.
اس میں نہ بولنے میں شرماؤ نہیں، بولو خدا کی قسم کامیابی نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے، خدا کی قسم کامیابی نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے۔ میرے لیے بھی میں مولوی ہوں، آپ کے لیے بھی آپ عام لوگ ہو، عوام کے لیے بھی حکمران کے لیے بھی آج بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اگر مضبوطی تھام دیا جائے تو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا موقع آ جائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے دوست جناب عبدالحمید صابری صاحب کی ان کی وفات کے بعد میں نہیں آ سکا، ان خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور یہ جو صدقہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اسے جاری رکھے۔ وآخر دعوانا